अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर मरकज़ से। नाजरीन, आपको मालूम है कि हमारा जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर हम एक सीरीज़ ऑफ टॉपिक्स जो है वो लेकर चल रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हो रही है। इस्लामाबाद से आज लाहौर का सफ़र तय हुआ है और हम चाह रहे थे कि लाहौर में भी ज़रा देखें जाके कि वहाँ पे क्या मामलात हैं, और लाहौर में गर्मा गर्मी भी चल रही है। पीपल्स पार्टी और PMLN के मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इसका आज हम तजिया करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ एक बड़ा रिच पैनल मौजूद है। स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ ला चुके हुए हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है और सूबाई वज़ीर कानून भी हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं चौधरी ज़का अशरफ साहब, और आपका ताल्लुक़ शुगर मिल्स के साथ भी एक सिलसिला रहा है, उस हवाले से भी खासी मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं। जनाब मुजीब रहमान शामी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनका तारुफ कराना मैं तो कम से कम अफोर्ड नहीं करता। बहरहाल शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे नाज़रीन। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सज्जाद बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डाई हार्ट स्टॉलवॉट और इडियोलॉग किस्म के आदमी हैं और माशाल्लाह बड़ा नाम है। इन सब के साथ गुफ्तगू होगी और आज का जो सियासी मंजरनामा है उस पर हम कोशिश करेंगे कि इसके तमाम पहलू जो हैं उनको जांच सकें। राना साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। मुझे ज़रा बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि एक फ़ैन फेयर के साथ ये कोलिशन शुरू हुई थी और हमने सुना था कि ये जो कोलिशन है ये नस्लों तक चलेगी, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक बैकग्राउंड था इसका जब हमने इसको चलते हुए देखा। लेकिन 1.5 महीना नहीं गुजरा कि इसका ड्रॉप सीन हुआ और हमने देखा कि अब मामला जो हैं वो खासे बिटरनेस की तरफ जा रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? नहीं, देखिए, इसमें दरअसल बात यह है कि ये जिस वक्त ये बात शुरू हुई थी और ये बात हुई थी कि ये मामला जो है ये नस्लों तक चलेंगे, उसमें जो बेसिक असूल जिनके ऊपर ये समझौता और ये इस तरह से चलना तय पाया था वो तो आज भी उसी तरह से हैं। यानी आप ये नहीं देखेंगे कि ये दोनों बड़ी पार्टी या जो सियासी कल्चर जो आपको 80s में और 90s के अवाइल में देखने को मिला कि अब आपको दोबारा देखने को मिलेगा। यानी ये एक पूरा एक यानी एक्सपीरियंस हुआ है सियासी लोगों को, सियासी जमातों को। तो इसलिए उन यानी गलतियों को या उन ऐसी चीज़ों को कतई तौर पे नहीं दोहराया जाएगा जिनकी वजह से पहले जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम को या पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो नुकसान पहुंचा। इसलिए वो बात तो अपनी जगह पे उसी तरह से है, वो असूल जो है या वो सबक जो है वो सबको याद है, वो कोई नहीं भूला। लेकिन यहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि लोगों ने इससे ये तवक्को की कि शायद ये अब कोई डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा बन गए हैं। बात यह है कि ये सियासी जमातें हैं, इख्तलाफ राय और इजहार राय जो है ये तो इनका हक भी है, ये होगा भी और ये होना भी चाहिए। मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर हमारा एक अपना नुक्ता नज़र हो सकता है, दूसरी पार्टी का अपना नुक्ता नज़र हो सकता है, उसके ऊपर इजहार भी होगा। और उसको मैं समझता हूँ कि उसको इस तरह से लेना कि शायद ये बहुत ज़्यादा बिटरनेस आ गई है और ये मामला जो है ये सारे बगाड़ का शिकार हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा। आप समझते हैं कि कोलिशन को कोई ख़तरा नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम यानी हमसे मुराद है कि PMLN पूरी तरह से इस बात में कमिटेड है कि हमने मरकज़ में पीपल्स पार्टी के मैंडेट का एहतराम किया है, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। हम कतई तौर पे किसी ऐसी साजिश, किसी ऐसी मूव का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसकी बुनियाद पर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को कोई नुकसान राना साहब, इसमें जो हमने देखा कि पिछले दिनों में ये जरदारी साहब के साथ जब मीटिंग हुई आपके पंजाब के वज़रा की जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने शिकायत की कि हमारे साथ कुछ मामलात पंजाब गवर्नमेंट के ठीक नहीं हैं, हमें पूरी आज़ादी नहीं है, हमारे काम नहीं होते हैं, सेक्रेटरीज़ वगैरह जो है मर्ज़ी से नहीं लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह के जो मामलात हैं वो तो फिर आपको SOPs के जरिए अच्छे तरीके से नहीं, उसमें देखिए, उसमें बात यह है कि हमने इस किस्म की शिकायत के ऊपर जो है वो हमारी पार्टी की लीडरशिप ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो विद द कंसल्टेशन ऑफ द पीपल्स पार्टी लीडरशिप एक 6 रुकनी कमेटी बनाई है। उसमें 3 मेंबर हमारी तरफ से हैं, 3 मेंबर उनकी तरफ से। और ये जो छोटे छोटे डे टू डे यानी जिसमें जैसे आपने जिक्र किया ट्रांसफर का मसला हो गया, कोई और मसला हो गया, तो उसके ऊपर उस कमेटी को जो है पूरी तरह से एम्पावर बनाया गया है। और उसकी हमारी 1-2 मीटिंग्स हुई हैं। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को यानी तमाम MNA MPs को डिस्ट्रिक्ट वाइज उनके साथ मीटिंग की है, उनके ग्रीवेंसेस, उनकी कंप्लेंट सुनी है, उनको रिड्रेस किया। अभी कल हमारी जो है वो मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में कोई ऐसा तसर नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये हमारे काम नहीं हो रहे या कोई ऐसा मामला नहीं हो रहा। जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब से वज़रा हैं वो ऑन बोर्ड हैं? बिल्कुल। कल राजा रियाज साहब हमारे साथ थे, फ़ारूक गुरकी साहब हमारे साथ थे, अशरफ खैरा साहब हमारे साथ थे, और हमारी तरफ से सरदार जुल्फ़िकार अली खान कोसा साहब थे, मैं था और
میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان تھے، اور ہم نے جو معاملات کل تک کوئی جن میں کوئی تھوڑا بہت ڈفرینس تھا وہ کل ہم نے بیٹھ کے طے کیے اور اس کے مطابق وہ سارے معاملے چل اچھا رہے ہیں۔ صاحب، آپ ذرا مجھے بتائیں کہ جو کولیشن یہ بتا رہے ہیں کہ آل گڈی سٹف جو ہے وہ موجود ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن اخبارات کی حد تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ پیچیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں، پہلے والی حالت نہیں ہے جو پہلے جس دن یہ کولیشن بنی تھی اس وقت لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ایک سلسلہ چلا تھا، لیکن اب آ کے لگ رہا ہے کہ کچھ دراڑیں جو ہیں وہ پڑ رہی ہیں۔ ڈو یو ایگری ود اٹ؟ دراڑیں اس طرح نہیں ہیں میرے خیال میں، اور جس طرح آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے جس طرح جس اسپرٹ کے ساتھ مری میں بھی، اور جس طرح محترمہ شہید کے ساتھ میاں صاحب کا لندن میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، میں خیال اسی اسپرٹ سے آگے چلنا چاہیے، اور ہونا بھی اس طرح ہی چاہیے، بیکاز دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مینڈیٹ ملا ہے، اور عوام کی توقعات انہی دونوں جماعتوں سے ہیں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے اس کی جو جتنی بھی پالیسیز تھی، آپ دیکھیں جتنے پچھلے 8 سال گزرے ہیں اور عوام کو جو ملا ہے تو ایک بالکل ہی مایوسی کی طرف قوم کو لے کے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب میں بھی خوبیاں ہیں اور ماشاءاللہ ان میں بھی ایک وزڈم ہے، اور آصف زرداری صاحب تو بہت ہی ایک ٹھنڈے اور اس طریقے سے چل رہے ہیں، اور انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا ان کو پنجاب میں بھی، اور اسی طرح جس طرح ان کی کولیشن چل رہی ہے، تو یہ جو ایکچولی جو مسئلہ پیدا ہوا وہ ٹرانسفر پوسٹنگ سے ہوا، جو چند لوگ سینکڑوں کی تعداد میں جو ٹرانسفرز ہوئے، اس میں جو ہماری میٹنگ ہوئی اس پہ کافی ایم پی ایز نے اس پہ اعتراض بھی کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے یا اس طرح، تو میرا خیال میں اس چیز کو جس طرح رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں جس طرح میٹنگ کی ہے، یہ ایک اچھی خوش آئندہ چیز ہے، اور جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کو یہ کر لیں تو اس سے اچھا تو اور چیز ہی کوئی نہیں، اور دونوں جماعتوں کو مینڈیٹ ملا ہے، دونوں اپنے آپ اپٹیمسٹک ہیں کہ جو معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے میں ہینڈل کہتا کیے ہوں جا کہ سکتے ہیں؟ اپٹیمسٹک بھی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چلنا بھی اس طرح چاہیے، کیونکہ قوم کی توقعات چاہیے والی تو بات جو ہے وہ قوم الگ جو ہے، ہے وہ مسلم لیگ کاف کو دوبارہ اس ڈراؤنے خواب کی طرف نہیں جانا لیکن مسلم لیگ کاف کے ساتھ آپ لوگوں کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور اس کے بارے میں مختلف خبریں بھی آ رہی ہیں۔ شامی صاحب، ایک چیز میں پچھلے کچھ دنوں سے یہ کہہ بھی رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ کولیشن بنائی گئی تھی، کوئی بھی کام ہوتا ہے، کوئی پارٹنرشپ ہوتی ہے، جب بزنس میں آپ بھی کرتے ہیں یا دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، تو ایس او پیز اس کے طے ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں وہ طے ہوتے ہیں کہ اس طرح ہم چلیں گے، اگر کوئی پرابلم آ جائے گا تو ہم اس کو ایسے سالو کریں گے، اگر کوئی مسئلہ آ جائے گا تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا۔ لگتا ہے جب یہ کولیشن بنائی گئی تو اس میں یہ چیزیں نہیں طے کی گئیں کہ اگر ٹرانسفر پوسٹنگز ہونی ہے تو کیسے ہونی ہے، اس کا کیا طریقہ ہوگا، اگر کسی چیز کو ہینڈل کرنا ہے تو وہ کیسے ہونا ہے، پریس کانفرنس نہیں کرنی، یہ ایس او پیز کا کچھ فقدان نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ؟ کسانہ صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی دونوں صاحبان جو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو بڑا اچھے طریقے سے یہ اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور یہ مسلم لیگ ذکا اشرف صاحب اصل میں سوچا جا رہا تھا کہ یہ گورنر بنیں گے پنجاب کے، تو مسلم لیگ نون تو میرے خیال ان کی محبت میں کچھ تھوڑا سا اظہار جذبات کر رہی تھی کہ بھئی یہ بن جاتے تو اچھا تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا، نکاح ہوتا ہے، تو بعض اوقات تو بڑی شرائط لکھی جاتی ہیں کہ اتنا خرچہ ہوگا، یہ حق مہر ہوگا، یہ ماہانہ دیا جائے گا، اس طرح، تو بعض اوقات یہ سوچا جاتا ہے کہ شرفا کے درمیان معاملہ ہو تو وہ شرائط نہیں لکھی جاتی، چلو ایک معاملہ ہو گیا، رشتہ ہو گیا، معاملہ نپ جائے گا۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب دونوں کے درمیان معاملہ ہوا تو زیادہ شرائط طے نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں ایک جذباتی طور پر ایک تھے، میثاق جمہوریت ہو چکا تھا اور وہ ساری اس کی کمٹمنٹ تھی اس کے ساتھ، تو وہ جو میثاق جمہوریت میں بیان کردہ اصول ہیں ان کے مطابق ان کو کام کرنا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ ایسا کام ہوگا۔ بیچ میں پھر اعلان مری آ گیا، اس میں زرداری صاحب نے ایک ایسا وعدہ کر لیا کہ جج جو ہیں وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بحال ہو جائیں گے، اگرچہ اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو موجودہ جج ہیں وہ بھی کام کرتے رہیں گے، ڈسٹرب نہیں کریں گے، ڈسٹرب نہیں کریں گے انہیں۔ اب یہ اگر وہ ایگزیکٹو آرڈر سے بحال ہوں گے تو یہ جج کیسے کام کرتے رہیں گے، مطلب اس میں ایک پیچیدگی تھی۔ اب لوگوں کی توقع پھر اس سے قائم ہوئی اور دونوں جماعتیں بھی اس کے اوپر مرتکز ہو گئی۔ اب جب وہ اس پر عمل نہیں ہوا یا نہیں ہو سکا تو پھر ایک فاصلے تو پیدا ہونے تھے، تو اب یہ کہنا تو مشکل ہوگا کہ دونوں جماعتوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، یقیناً ہے،
दोनों का बैकग्राउंड और है, दोनों की तरजीहात मुख्तलिफ हैं। जरदारी साहब बड़े ठंडे ठंडे चल रहे हैं और वो उनका ख्याल ये है कि हमें धीरे धीरे मामलात को आगे चलाना चाहिए, और वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी यानी उनकी लड़ाई जो है उसमें तरजीह नंबर 1 नहीं है। और मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़रा ज़्यादा जज्बाती है। वो समझती है कि 18 फरवरी का जो मैंडेट है उसके तहत ये ज़रूरी बात है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी मुआवजा हो, जज भी बहाल हो। कौन सी अप्रोच ठीक है आपकी नज़र में? देखिए, कौन सी असल अप्रोच में ठीक है? बात यह है कि अगर तो आप 18 फरवरी को खड़े हो जाएं जाके, तो फिर तो लोगों की तवक्कुआत ये थी कि जल्दी जल्दी बहुत से काम हो जाएंगे और एक चेंज आए। क्योंकि एक इनकलाबी सा एक मैंडेट था वो आया, और एक जिस तरह के जज्बात का इज़हार किया, अगर उसकी उस स्पिरिट में आप आगे चलते ना तो सारी मुश्किलात आसान हो सकती थी जो कि अब नजर आ रही हैं। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी की अप्रोच मुख्तलिफ थी, उसके मामलात मुख्तलिफ थे, इसलिए वो जो इनकलाबियत थी ना उसकी रूह मुतासर हो गई। और अब आप जब उसके मुताबिक नहीं चले तो कई मसाइल पैदा हो गए। अब दोनों जमात, अगर हम मामलात को समेट लें तो ये कह सकते हैं कि जुडिशरी की जो बहाली है, जजों की बहाली जो है, उसमें अब एक तरीके कार का फर्क दोनों में नजर आ रहा है। लेकिन अब जो पैकेज आएगा उससे पता चल जाएगा, और पैकेज को समझ नहीं। बात यह है कि सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना है। अच्छा बुखारी साहब, आप मुझे बताएं कि एक फीलिंग है लोगों में कि मामला जो है वो हल तो हो जाना है, लेकिन बात है कि क्रेडिट किसको दिया जाए या क्रेडिट कौन लेना चाहता है। ये अब क़यादत जो है वो, अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि जी ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को मिलेगा या PMLN को मिलेगा, तो उस तरह की मेरा ख्याल है थिंकिंग अब लोग नहीं समझते हैं कि ठीक है। इस तरह की कोई बात है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ये क्रेडिट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जाना चाहिए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कौमी इशू है। और जिस तरह से 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनवाया मुतफ़िका तौर पे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये इरादा है, ये ख्वाहिश है कि अगर इसमें कोई तरामीम भी की जाएं, जिसमें जो हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत वादा है कौम से, हमारी दोनों जमातों का ख़ास तौर पे जिनका अभी जिक्र हो रहा है कि हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे इन लेटर एंड स्पिरिट। तो अगर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से मुतफ़िका तौर पे पास करवाया गया था, आसिफ जरदारी साहब की ये ख्वाहिश है कि जो आईनी अमेंडमेंट आए उसमें भी हम तमाम जमातों को अपने साथ लेके चले और मुतफ़िका तौर पे एक हल हम निकालें जो कि प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। और दूसरा हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम तनकीद करते रहे हमेशा, तमाम हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी और पार्टीज़ भी और जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो आईनी माहिरीन है, मीडिया के लोग, कि इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट को सॉवरन होना चाहिए और तमाम बड़े मामला जो हैं पार्लियामेंट के ज़रिए हल होने चाहिए। अब जब पार्लियामेंट मौजूद है तो हमारी ख्वाहिश ये है कि ये तमाम जो मामलात हमने करने हैं वो पार्लियामेंट के ज़रिए करें। लेकिन मसला ये है कि अगर ये बात की जाए कि गैर आईनी इक़दाम जिनके ऊपर हम तनकीद करते रहे हैं, जो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल थे, अगर हमारी पार्लियामेंट होते हुए हम भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इक़दाम उठाएंगे तो वो हमारे ऊपर भी मुझे तनकीद साहब मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि पार्लियामेंट के पास अभी तक आप ना तो वॉर ऑन टेरर लेके गए हैं, ना आप अपनी फॉरेन पॉलिसी लेके गए हैं, ना आप फाटा के मामलात लेके गए हैं, ना आप एनर्जी का मसला लेके गए हैं, बाकी तमाम मामलात अभी तक आप पार्लियामेंट को लेके नहीं गए हैं। अभी आप सिर्फ आपको पार्लियामेंट के लिए सिर्फ जुडिशरी जो है वो मामला। बात ये है कि एक तरफ तो कौम ने 8-9 साल इंतजार किया, हर किस्म की गलत बातें इस मुल्क के अंदर हुई, लेकिन ना किसी ने उल्टी गिनती गिनी ना सीधी गिनती गिनी। और इवन जनरल मुशर्रफ ने ये ऐलान किया था सुप्रीम कोर्ट में, ये बाकायदा तहरीरी तौर पे दिया था कि मैं 15 नवंबर को अपनी यूनिफॉर्म उतारूंगा, लेकिन वो नहीं उतारी, फिर भी किसी ने उल्टी गिनती नहीं गिनी। अब पार्लियामेंट को बने हुए कितना टाइम हुआ अभी आप देखें ना, उसकी मुद्दत क्या है, जुमा 8 दिन की बात है और सारे इश्यूज आप उसके अंदर आपसे एक्सपेक्टेशंस लोगों की ज्यादा होती हैं। इंशाल्लाह हम एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि कोई हमारे अंदर डिफरेंस ऑफ यानी डिसीजन नहीं है, सिर्फ उसमें ओपिनियन हमारी डिफरेंट है कि तरीक़ेकार में मोडालिटीज का मसला है। नाज़रीन, ये बात हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि मामलात जो हैं वो सिर्फ मोडालिटीज़ पे आके स्टक हो जाते हैं और उनको कैसे हल किया जाएगा इसका भी तज्ज़िया हम करते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक आ गई है और उसके बाद आएंगे तो बात करेंगे इस पूरे सियासी मंजरनामे के हवाले से। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है सियासी मंजरनामे की और कोलिशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि कोलिशन को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा तो नहीं है। राना साहब, बात अभी तक तो ऑप्टिमिज़म पे ही चल रही है और हमने देखा कि मामलात जो हैं वो अल्लाह करे कि आगे इस तरह ना बढ़ें कि जिसमें बिटरनेस आ सके। लेकिन जो बात हम कर रहे थे SOPs की, कि मामलात, मिसाल के तौर पर उस दिन गवर्नर का इशू आया और हमने देखा कि आपकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली गई, तो क्या ही अच्छा होता कि इन मामलात को क़यादत अपनी सतह पर उसको हल कर लेती और ये मीडिया तक बातें ना पहुंचती। देखें, बात यह है कि गवर्नर के इशू के ऊपर जो भी हमारा नुक्ता नज़र था या हमें इख्तलाफ था, तो वो ये यानी सियासत है, ये कोई अंदर बैठ के कोई यानी अंदरूने खाना कोई मुआहदा या कोई बिज़नेस तो नहीं है। हमने हमारा क्योंकि एक तहफ़्फ़ुज़ था, उसको हमने पॉलिटिकली लोगों तक पहुंचाना था, इसलिए उसका ज़रिया जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी। लेकिन ज़रूरी तो नहीं था कि हर गवर्नर जो भी आए वो आप ही नहीं, देखें, बात ये है कि हमारा ये मकसद था या हमारी ये ख्वाहिश थी कि अब जो साहब भी आए, जो साहब जनरल मुशर्रफ के एक साथी को जो वहाँ पे एक आमरीत की निशानी है, जो साहब उसको रिप्लेस करें, कम अज़ कम उनका जो है तल्लक वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस से ज़्यादा हो, उनका पिछली जो स्ट्रगल है उसमें उनका हिस्सा ज़्यादा हो और उनका फ़ासला जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेस से जो है वो कम से कम हो और आमरीत से जो है वो ज़्यादा हो। बदकिस्मती से सुलेमान तासीर साहब जो हैं, उनका माजी करीब में जो है उनका जो फासला है वो जनरल मुशर्रफ से जो है वो कम रहा है और डेमोक्रेटिक फोर्सेस से बहुत ज़्यादा रहा है। वो केयर टेकर सेटअप में जो है वो वज़ीर थे और केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी वो कंटिन्यूएशन थी काफ लीग की, और उन्होंने जिस किस्म के काम किए, जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान जिस किस्म के मामलात किए, तो उससे हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसका हमने अजहार जो है वो किया और ये अजहार और ये ख्याल जो है हम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे कि हमें हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक चीज़ जो आईनी नुक्ता है वो ये भी है राना साहब के आर्टिकल 101 के मुताबिक ये प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो किसी को भी वहाँ पे भेज दे जिस सूबे में चाहे, और उसमें प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन जो है वो ले सकता है। लेकिन कंसल्टेशन जो है वो इसी आइन में ये इसकी तफसील दी गई है कि वो बाइंडिंग नहीं है। और यही वजह है कि हमने ये प्रोटेस्ट या जो एहतजाज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ डायरेक्ट नहीं किया। हमारा तो यही था, हम तो ये कहते थे कि हमें ये पता चलना चाहिए कि ये आदमी जो है ये नुमाइंदा जनरल मुशर्रफ का है, उसने उनको मुकर्रर किया है या इसमें कोई पीपल्स पार्टी का भी जो है वो अमल दखल है या नहीं है। तो उसमें बहरहाल पीपल्स पार्टी ने इस मामले को कोई वाज़ेह कोई बात नहीं उन्होंने की कि आया हमें मजबूरन ये करना पड़ा है या ये वाकई हमने इनको जो है वो रिकमेंड किया था। तो अभी तक इस मामले में तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया गया। देखिए, बात यह है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो तो अपॉइंटमेंट से मुतल्लक थे, वो तो हो गया और हमने उसके ऊपर जो हमारा इज़हार राय थी वो हमने वो किया। अब उसके बाद उनका अपना एक उनका जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनका एटीट्यूड है कि वो अब आगे किस तरह से परफॉर्म करते हैं। आप भी इस मामले को यहीं पे दबा के आगे बढ़ना चाहेंगे या इसको लेके? बिल्कुल हम इस अपने एहतजाज को या जो हमारा नुक्ता नज़र था उसको हमने प्रोटेस्ट जो है हमने लॉन्च कर दिया। उसके बाद हम ये देखेंगे और हमारी ये ख्वाहिश होगी कि वो बतौर गवर्नर जो है वो इस तरह से परफॉर्म करें जिससे जमहूरी कुव्वतें जो है वो मुस्तहकम हो, यहाँ पे जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो मुस्तहकम हो और वो अपना फासला जो है वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस से करीबी रखें और जनरल मुशर्रफ से या आमरीत से जो है वो अपने आप को दूर रखें। जैसा आपका नाम जो था वो गवर्नर पंजाब के तौर पर तकरीबन फाइनल हो गया हुआ था। हमारी इतलात के मुताबिक इट वाज ऑल डन और ये अनाउंस करना रह गया हुआ था। ये अचानक क्या हुआ? पता नहीं जी क्या हुआ, मुझे तो उधर का नाम उस पर कमेंट कर सकता हूँ ज़्यादा। अच्छा, लेकिन ये फाइनल तो था, ये सुनने में आया था, खबरों की हद तक तो हमें मालूम सुनने में तो आया था। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि जितने भी मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी के मामलात हैं, अगर रिफॉर्म व तफहीम से हों तो इस टाइप की चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज ने तो आपको सपोर्ट भी किया था इस मामले में? सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन उनकी सुना है कि तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे और सपोर्ट तो ज़ाहिर है मुझे अपनी पार्टी नहीं करना था। जैसा शामी साहब ने कहा कि शायद मुझे नून से सपोर्ट मिली है, नून अपनी पार्टी है, हम उनका इज़्ज़त एहतराम करते हैं। पीपल्स पार्टी अपनी जमात है, मेरे तो 40 साल से पीपल्स पार्टी से तल्लक है। मेरे वालिद साहब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ रहे, सेनेटर रहे और उसके बाद कंटिन्यूसली हमने पार्टी नहीं छोड़ी और इन 40 सालों में पार्टी के साथ वफादार रहे।
اور ہم پارٹی سے چھوڑنا یا غداری کرنا یا کسی طریقے تو سوچ بھی نہیں سکتے. اور سب سے پہلے فور موسٹ جو ہے اپنی پارٹی کے ساتھ لائلٹی ہے. اور جو کو چیئرمین صاحب ہیں آصف علی زرداری صاحب ہمارے قائد ہیں, تو ان کا جو بھی فیصلہ ہو ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نئے گورنر جو آئے ہیں ان کے آنے کے بعد معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں گے, کوئی مسائل نہیں بڑھیں گے پیپلز پارٹی کے اور PMLN کے؟ میں اس پہ کہہ تو نہیں سکتے, کیونکہ جو نئے آئے ہیں اب وہ کس طریقے سے چلتے ہیں, آیا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بیلنس کر کے ساتھ چلتے ہیں یا کس طرح آگے, تو آگے چل کے پتہ چلے گا. لیکن بہرحال پارٹی میں وہ پہلے رہے ہیں اور سمجھدار آدمی ہیں, تو توقعات ان سے یہی کی جا سکتی ہے کہ وہ سب چیزوں کو معاملات کو اکٹھے لے کے چلیں گے, اور سب کو لے کے بھی چلنا چاہیے ان. ٹھیک ہے شامی صاحب, آئینی پیکج کی باتیں ہو رہی ہیں. آئینی پیکج ابھی اگرچہ آیا نہیں ہے, سامنے نہیں آیا, لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس میں صدر کے اور وزیر اعظم کے جو روابط ہیں آپس میں, ان کو ذرا تھوڑا سا بیلنس کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ جو پاورز ان کے پاس ابھی ہیں وہ ان سے کچھ نہ کچھ واپس لی جائیں. پھر ججز کے حوالے سے بھی یہ تمام رومرز ہیں ایک قسم کی. لیکن اس میں ابھی تک PMLN کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ابھی تک کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا, اور ادھر سے پیکج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, ادھر سے یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ زرداری صاحب کی میٹنگ ہونا تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ, وہ بھی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. تو اس سچویشن میں تو سوال زیادہ اٹھتے ہیں. دیکھیں کسانہ صاحب, یہ تو ذکا اشرف صاحب والی بات ختم ہو گئی. ان کی تو قریبی رشتہ داری ہے مسلم لیگ نون سے, تو اس لیے پارٹی بھی ہے, پھر مطلب دونوں پارٹیاں نظریات بھی تو اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں نظریات. اصل میں یہ جو سلمان تاثیر صاحب ہیں ان کا اپنا معاملہ ہے, لیکن چند ہفتے پہلے ان کے اخبار کا اردو اخبار انہوں نے شروع کیا یہاں سے لاہور سے, تو اس کی جو افتتاحی تقریب تھی نا, اس کے مہمان خصوصی نواز شریف صاحب تھے. تو میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ پرانے معاملات اب جو ہیں, اور اس وقت وہ وزیر بھی تھے میرا خیال, کیئر ٹیکر کیوں جی, جس وقت یہ افتتاحی تقریب ہوئی, اور میاں صاحب ایک ہی سٹیج پہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے, تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی تھی ان کو دیکھ کے کہ پرانے حریف جو ہے وہ اس طرح ایک دوسرے کے قریب ہیں. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ یہ جو پیکج ہے, اس پیکج کو دیکھا جائے گا چارٹر آف ڈیموکریسی کی روشنی میں, کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے, جو دونوں جماعتوں نے جس پہ دستخط کی ہیں, مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے, اس میں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ دستور میں کیا کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے, صدر کے اختیارات کس طرح کم ہوں, وزیر اعظم کے اختیارات کس طرح بڑھیں, قومی اسمبلی کی تحلیل کا اختیار واپس لیا جائے. کیا اس میں یہ بھی منشن ہے کہ 12 اکتوبر 99 کی پوزیشن پہ لے کے جائے گا کانسٹیٹیوشن کو؟ نہیں, ایز سچ اس طرح الفاظ نہیں ہے, کیونکہ کئی ترمیمات ایسی ہیں جن کو دونوں پارٹیاں قبول کرتی ہیں. مثلا عورتوں کی جو نمائندگی ہے, جو 18 سال کی عمر ہو گئی, جو پھر مخلوط انتخاب ہوا, تو ان چیزوں کو نکال کے باقی چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو یہ آپ بالکل 12 اکتوبر سے پہلے کی پوزیشن میں نہیں لے جا سکتے, کیونکہ یہ ترمیمات جو ہیں وہ سب کے لیے قابل قبول ہیں. تو اب یہ اچھا, اسی طرح جوڈیشری کی جو بات ہے, جوڈیشل ریفارمز کی بات بھی کی گئی ہے. جو چیف جسٹسز ہیں ان کے اختیارات کو کرٹیل کرنے کی بات بھی کی گئی ہے. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بینچ بنانے کا اختیار ہے چیف جسٹس کا, وہ 3 سینئر جج جو ہیں نا ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے, ان کے پاس ہونا چاہیے. اسی طرح سے 2 سپریم کورٹس کی بات بھی کی گئی ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ سے بنائی جائے, اور سول اور فوجداری جو مقدمات ہیں ان کی اپیلیں سننے کے لیے سپریم کورٹ الگ ہو. تو اب یہ کئی چیزیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں انہوں نے پھر ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے, اور پھر جو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو بڑا کنفیوژن ہوا, یہ PCO کے تحت جو حلف اٹھانے والے جج ہیں, اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو نکال دیا جائے گا, بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ کرنے والا کمیشن ہوگا اور جو جائزہ لینے والا کمیشن ہوگا, اس میں کوئی PCO والا جج شامل نہیں ہوگا. تو یہ کئی چیزیں اس کے اندر ہیں. اس کے بعد پھر ڈیولپمنٹ ہوئی, جو دوسرا PCO آیا, اس میں دیکھیے کہ 60 جج تقریباً انہوں نے ریوولٹ کی, اور انہوں نے وہ PCO کا حلف اٹھانے سے انکار کر دیا. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں, کیا دنیا کی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ تھا, اور ان ججوں کے اس رویے نے قوم میں ایک ولولہ تازہ پیدا کیا, اور ان ججوں کا ایک خاص احترام ہے, اور ان کا یہ جو کردار ہے اس نے بعد کے ایونٹس کو ری شیپ کرنے میں بڑا کردار ادا کیا. تو اس لیے جب یہ پیکج آئے گا
تو اس کی تفصیلات دیکھی جائیں گی کہ ان میں کیا ہے, کس طریقے سے ان ججوں کے وقار کو اور احترام کو ملوث لیکن رکھا شاہین گیا. صاحب اس میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیکج تیار کیا جا رہا ہے صرف نائک صاحب کی طرف سے. نائک صاحب جو ہیں وہ اکیلے اس کو تیار کر رہے ہیں, اس میں کوئی بھی دوسری پارٹی آن بورڈ نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا, ایک براڈر پرنسپل سے طے ہیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہے. اب جو ڈرافٹ تیار کرنا ہوتا ہے تو وہ لا منسٹری کرے گی اور وزیر قانون کرے گا, اور ہو سکتا ہے, ویسے تو انہوں نے کہا کہ میں اکیلا ہی کر رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے خفیہ طور پر مثلا اٹارنی جنرل کا نام انہوں نے نہ لیا ہو اور ان کی معاونت بھی ان کو حاصل ہو, اور بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اندر خانے کوئی معاونت ان کو حاصل ہوگی. تو لا منسٹری جو ہے وہ اس کو ری شیپ کر رہی ہے یا آخری شکل دے رہی ہے. تو بنیادی طور پر جو اس کے پرنسپلز ہیں وہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے ہو چکے ہوئے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ ان اصولوں کی بنیاد پر کس طریقے سے ڈرافٹ ہوتا ہے, اور ڈرافٹ کا پھر جائزہ لیا جائے گا جو بدلے ہوئے حالات ہیں آج کے. بخاری صاحب سے میں ذرا پوچھوں گا, بخاری صاحب اس میں یہ جو پیکج ہے اس کو چونکہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے اس لیے ہم تجکن سے بات نہیں کر سکتے, لیکن ایک چیز تو بڑی طے ہے کہ ہم نے پچھلے دور میں دیکھا کہ 17ویں ترمیم کے بارے میں پیپلز پارٹی بڑا ہی ووکل ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ بڑی غلط قسم کی ترمیم ہے اور اس کو واپس لیا جانا چاہیے. اب آپ کی حکومت ہے, اس کے بارے میں کوئی پرائورٹی ہے کہ اس کو واپس لیا جائے گا یا کوئی اس طرح کا ایکشن کہ جو آئندہ چلے فورسیبل فیوچر میں آپ دیکھ رہے ہوں کہ 17ویں ترمیم کو واپس لیا جا سکے؟ دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں, پہلے تو میں خزانہ صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ اس بات پہ تھوڑی اپنی رائے دینا چاہوں گا جو گورنر پنجاب کے حوالے سے بات ہوئی. میں ویسے گورنر پنجاب کو ایشو اتنا بڑا بنانا نہیں چاہتا تھا, اس لیے نہیں, میں آپ سے عرض کروں کہ میں ذاتی طور پہ میں سینٹرل ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا رکن ہوں. میں پورے اعتماد سے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پنجاب کے گورنر جو سلمان تاثیر ہیں وہ قطعاً جنرل مشرف کے نمائندے نہیں ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں, وہ وفاقی گورنمنٹ کے نمائندے ہیں. اور سلمان تاثیر کا اگر آپ ماضی دیکھیں وہ 20 سال سے زائد پیپلز پارٹی کے انتہائی اہم عہدوں پر رہے, وہ اب بھی رکن ہے. کبھی ان کی زندگی میں ایسا الزام ان کے اوپر نہیں کہ انہوں نے کبھی پارٹی کو چھوڑا ہو. وہ بزنس مین بھی ہیں لیکن انہوں نے پالیسی تھی کہ ان کا کوئی رکن جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا حصہ بنے گا. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ایک ایشو ہے. نہیں, دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو مسئلہ ہے اس میں تو ایسے لوگ بھی آگے, مثلا 18ویں گریڈ کا ایک آدمی تو وفاقی وزیر ریلوے بن گیا. تو اس قسم کے لوگ اس میں کوئی ایسی کنسیڈریشن نہیں ہے. لگتا ہے ایسا ہے پالیسی نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی کی تائید حاصل تھی, پالیسی ایز سچ نہیں تھی. میرا خیال ہے اگر پیپلز پارٹی کی تائید حاصل کی تھی تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس بنیاد پہ اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر دیکھیں انہوں نے ایک اندر بندہ بھیج رکھا. اب میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ وہ سٹیپس دیکھیں جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید خود جدہ جا کے نواز شریف صاحب سے ملی, ریکنسیلیشن کا پروسیس انہوں نے شروع کیا. تو اگر تو ہم اتنے باتوں کو بلا سکتے ہیں تو ایک شخص جو 20 سال تک ہمارا اتنا ہم رکن رہا ہے, جس نے پارٹی کی جدوجہد میں قربانیاں دی ہیں, لیکن میں جیل کاٹی ہے, اسی نقطے پہ میری ذرا ایک بات سنیے. آپ اس بات کو, بخاری صاحب آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں شامل ہو کے پیپلز پارٹی کی پالیسی کی, اس کے ڈسپلن کی وائلیشن کی, لیکن بعد میں آپ نے اسے معاف کر دیا. نہیں, اگر آپ نے معاف کر دیا تو پھر ہمیں بھی کوئی, ایک انسان کا کردار ہوتا ہے, اس کا رویہ ہوتا ہے. ہم آبزرو کرتے رہے ہیں کہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف کبھی دی ہو, کوئی کام ایسا پیپلز پارٹی کے خلاف کیا ہو, یا جنرل مشرف کے حق میں کوئی سٹیٹمنٹ دی ہو, یا کوئی ایسا کام ہو جو جس پہ ہمیں بہت زیادہ اعتراض ہو, وہ تو میں کہتا ہوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں شاید تھے بھی کہ نہیں تھے, مطلب نہیں تھے وہ, یہ تو یہ نہ تھے والی بات نہیں. اس انداز میں میں کہہ رہا ہوں ڈی فیکٹو اور ڈی جورے کی بات اس انداز میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بڑے وہ ایکٹیو رول نہیں تھا ان کا اس میں. تو بہرحال میں یہ آپ سے کروں کہ اب کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پوری ان کے پیچھے کھڑی ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری پارٹی کے نمائندے ہیں, اور یہ ہو نہیں سکتا. یہ میں کہتا ہوں یہ پیپلز پارٹی کو انڈرمائن کرنے والی بات ہے کہ جنرل مشرف نے اپنے طور پہ گورنر بنا دیا پنجاب کا پیپلز پارٹی کی کانسنٹ کے بغیر. یہ ہو نہیں سکتا. پیپلز پارٹی ایک پاورفل پارٹی ہے, ہم ہر طرح کی ریزسٹنس دے سکتے ہیں, سب کو پتہ ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ ہماری کانسنٹ سے ہوا ہے اور ہم ان کے پیچھے کھڑے. دوسری بات جو آپ نے پیکج کی بات کی ہے, 17ویں ترمیم کی, میں یہ کر رہا ہوں چونکہ پیکج ابھی آیا نہیں ہے, اس میں بہت سارے قابل اعتراض جو حصے ہیں 17ویں ترمیم کے وہ انشاءاللہ واپس آئیں گے. بلکہ ہم تو دیکھیں یہاں تک جا رہے ہیں کہ جو ہماری ماضی کی تاریخ رہی ہے اس کے اندر اگر ڈکٹیٹرشپ آئی ہے تو اس کو سپورٹ جو کرنے والے ہیں ان کو کسی نے کچھ نہیں کبھی کہا. وہ جو شخص مارشل لا لگاتا ہے اس شخص کو تو زیر تنقید لایا جاتا ہے, لیکن جو اس کو ویلیڈیٹ کرے اس کو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا. تو ہم تو آرٹیکل 6 کو جوڈیشری تک لا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مارشل لا لگاتا ہے
اور وہ شخص جو اس کو validate کرتا ہے وہ ویلیڈیٹ بھی اس کے کرتا زمرے میں ہے ہم اس کو بھی اسی زمرے میں لائیں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے جتنا قریب ہم اس کے جا سکے جو کہ ہمارے پاس پاسبلٹی ہوئی ہم انشاءاللہ اس کے قریب جائیں گے. اور یہ بھی جیسے شامی مختصر- صاحب نے کہا کہ سوائے ان چند شکوں کے جو کہ ٹیبل ہیں جیسے لیڈیز کا مسئلہ ہے, مخلوط انتخابات کا مسئلہ ہے, ان کو ہٹا کے ادروائز ہم انشاءاللہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کریں گے جو کہ اور دوسرا 1990 مختصراً یہ بھی بتا دیجئے کہ 3rd نومبر کا جو ایکشن تھا اس کو بھی آپ انکانسٹیٹیوشنل ہی سمجھتے ہیں؟ 100% وہ تو ہماری پارٹی نے اور کیٹیگوریکلی اس کو validate اور نہیں کیا ہم جائے. جنرل مشرف کو اس کو validate صدر نہیں بھی کیا نہیں جائے. مانتے ہیں, آئینی صدر مانتے ہی نہیں ہم جنرل مشرف کو. یہ ہم کیٹیگوریکلی ہم کہہ چکے ہیں متعدد بار. شامی صاحب ایک بات اس میں بڑی اہم ہے, جی اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. دیکھیں جو سپریم کورٹ قائم ہوئی ہے 3 نومبر کے اقدام کے بعد, اس نے اس اقدام کو ویلیڈیٹ کر دیا ہوا ہے. تو اگر اس سپریم کورٹ کے وہ جج موجود ہیں اور ان کے جو فیصلہ کیے ہوئے مقدمے ہیں وہ ویلڈ وہ فیصلے ہیں, تو اس کے بعد آپ کا یہ سوال جو ہے وہ یعنی وہ بھی بے معنی null and void ہو جاتا ہے. ہاں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں رہتی. ٹھیک ہے چلیں. لیکن رانا صاحب میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دوبارہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے اور جوڈیشری کو بھی ہم ٹچ کر رہے ہیں, گورنر کا ایشو بھی ٹچ ہوا ہے اور 17ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے. لیکن رانا صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ آپ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب تشریف لائیں گے تو آپ ان کو فل پروٹوکول دیں گے. اچھا, اب پنجاب میں فل پروٹوکول انہیں ملے گا, سرحد والوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں دیں گے, نہیں دیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ جو ایک ڈائکاٹمی آئے گی پوری سچویشن میں کہ ایک صوبہ فل پروٹوکول دے رہا ہے دوسرا نہیں دے رہا ہے, اور سندھ میں جائیں گے تو پتہ نہیں وہ کیا کریں گے, بلوچستان میں جائیں گے تو وہ کیا ہوگا, تو یہ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ گڑبڑ نہیں کریٹ کرے گی؟ دیکھیں جس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ گڑبڑ والی کوئی بات نہیں ہے. اس میں دیکھیں ہمارا ایک سیاسی جماعت کے طور پہ جو موقف ہے, ہمارا سرکاری سطح پہ وہی موقف ہے. ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ 3 نومبر کا جو اقدام تھا وہ غیر آئینی تھا, غیر قانونی تھا, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور جب 3 نومبر کے اقدام کو جب آپ تسلیم نہیں کرتے, پوری قوم تسلیم نہیں کرتی, تو اس کا پھر جو رزلٹ ہے وہ یہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب ہیں, اور انہیں جو معزول کیا گیا ہے یا جو کہا جاتا ہے وہ غیر آئینی ہے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت اب ختم ہونی چاہیے کہ جب آپ پرائیویٹ سطح پہ یا اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم میں کر رہے ہیں تو وہاں پھر کوئی اور بات کر رہے ہیں, اور جب آپ سرکاری سطح پہ کھڑے ہیں تو پھر اس کو آپ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے نوک پر سوار کے اور طرح کی بات کرتے ہیں. تو ہماری قیادت کی بھی یہ پالیسی ہے اور پارٹی پالیسی بھی یہی ہے کہ ہم پولیٹیکلی جو درست سمجھتے ہیں سرکاری طور پہ بھی ہم بالکل اسی موقف کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. اور اگر ہمارے اس موقف میں ہماری حکومتی ذمہ داری یا ہمارا اقتدار جو ہے وہ کسی طرح کی رکاوٹ بنے گا تو ہم اس موقف کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اس اقتدار کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. لیکن اس کو اقتدار کو آپ چھوڑ دیں گے, لیکن یہ ریکنسائل کیسے کریں گے کہ ایک طرف آپ کی پنجاب حکومت ہوگی, ساتھ آپ سڑکوں پہ بھی ہوں گے, یہ کیسے چلے گا؟ حکومت خود اپنے خلاف احتجاج کر رہی ہوگی. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حکومت کے خلاف تو احتجاج ہے ہی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پوری سول سوسائٹی اور پورے جو یعنی طبقات ہیں سول سوسائٹی کے, وہ سارے ایک ایسے ایشو کے اوپر جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں جس کو پوری قوم تسلیم کرتی ہے, جس کو پوری قوم نے جس کے اوپر 18 فروری کو جو ہے مہر تصدیق جو ہے وہ ثبت کی ہے. اب اگر کچھ قوتیں جو ہیں, اور وہ قوتیں جو ہیں وہ اس ملک کے اندر بھی ہیں اور اس ملک سے باہر بھی ہیں, جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس قسم کا معاملہ آتا ہے تو کون سا ملک جو ہے وہ سرگرم ہوتا ہے, کس ملک کے سفیر جو ہے وہ بھاگے آتے ہیں اور آگے یہاں پہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور ریکویسٹیں کرتے ہیں کہ اس کو سال کے لیے رکھ لو, اس کو 6 ماہ کے لیے رکھ لو. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ملتے آپ بھی ہیں ہم سے وہ ملتے ہیں, ہم نہیں ان سے ملتے, وہ ملتے ہیں ہم سے. اور جب نہیں ہم ان کو اپنا موقف جو ہے سارا ان کے سامنے رکھتے ہیں, اور ہم نے ان کو یہ تک بھی کہا نہیں, وہ 2-3 دفعہ آگے یہی ریکویسٹیں کرتے ہیں جناب اس طرح سے کر لیں, اس کو اتنا موقع دے دیں, اس کو اتنا موقع دے دیں. ہم نے ان سے کہا ہے کہ اگر آپ کے ملک میں یہ ہو, آپ کے ملک میں 3 نومبر کا اقدام ہو, تو پھر اس کے بعد آپ کا کیا یہ ویسے بڑی ڈائکاٹمی ہے ان کی پالیسیز میں بھی. تو سب آپ کی پولیٹیکل ایکیومن کیا دیکھ رہی ہے؟ جوڈیشری کا معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو اور پیسفلی ہوتا ہوا نظر آتا ہے کولیشن کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے؟ میرے خیال میں آصف زرداری صاحب میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا لیزا ہونا, اور ان کو
بالکل اکٹھے رہتے ہوئے اس کو وہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ موو کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ بہت ہی ایک احسن طریقے سے ان سب چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں ایک اور بھی گزارش کروں گا کہ جو میں نے دیکھا آصف زرداری صاحب کی سوچ میں کہ وہ ججوں کی بحالی بھی تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بحال کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں ان اداروں کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ اصل چیز ہے کہ لیکن اس پہ تو کسی کو کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی اے question ہو نہیں یا ہے۔ بی ہو، لیکن ایک جو جوڈیشری کا کام ہے لوگوں کو انصاف دینا، وہ انصاف اگر ڈیلیڈ ہو جائے، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اب اگر عوام کو وہ انصاف نہیں مل رہا تو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا جوڈیشری پہ اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، وہ اپنے فیصلے عدالتوں کے باہر کر رہے لیکن ہیں۔ انسٹیٹیوشنز بھی اور law and order- پرسنالٹیز بیسڈ ہوتے ہیں کئی دفعہ کہ پرسنالٹیز اگر سٹرونگ ہیں تو انسٹیٹیوشنز بھی سٹرونگ ہو جاتے ہیں، اور اگر جس طرح جو افتخار چوہی صاحب نے کسی سطح پر اپنے انسٹیٹیوشن کو سٹرونگ کیا تھا، اس طرح وہ نہیں، آپ کی بات درست ہے، ہوتا ہے اس طرح، لیکن جو زرداری صاحب کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ پرسنالٹی بیسڈ نہ ہو، اداروں میں خود ایک ایسا سسٹم ہو کہ جس سے وہ ان کی جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط ہوں، عوام کو سستا انصاف مل سکے، اور وہ ایسے ادارے ہوں جس میں جو آئندہ فار ایگزامپل جس طرح ججوں کی آئندہ جو ریکروٹمنٹ ہے یا اس میں جو بھرتی کرنے ہیں جج، وہ ایک ایسے فورم کے تھرو ہو جہاں پہ بڑا ایک کلین اور ایک قسم کا اس کو پروسیس کر کے لے کر آئے۔ صحیح کہہ رہے ہیں شامی صاحب۔ کولیشن اس تمام کرائسس کو سمجھتے ہیں کہ برداشت کر دے گی اور اس کو آگے بڑھ جائے گی، اس کو نکال لے گی آگے؟ دیکھیے جی، ہم تو آرزو کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں۔ دعا تو یہ ہے کہ یہ نکالے، اور اپنے جو دیکھیں ہر جماعت جو ہے اس میں مختلف خیال کے لوگ موجود ہیں، ایسے بھی موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ کولیشن قائم رہے، ایسے بھی موجود ہیں جو اپنے جو پارٹی انٹرسٹ ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ اصل میں ان کا پارٹی انٹرسٹ بھی یہی ہے کہ یہ کولیشن کو چلائیں، کیونکہ لوگ اس محاذ آرائی سے تنگ آ چکے ہیں جو ماضی میں ہوتی رہی ہے، اور اگر یہ جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے فاصلہ پیدا کریں گی اور ایک دوسرے کے خلاف آئیں گی میدان میں تو اس دونوں کمزور ہوں گی۔ تو بہتر تو یہی ہے، ہماری دعا ہے کہ یہ کام چلے۔ ایک بات، دوسری بات، میں یہ جو پروٹوکول کی بات ہو رہی تھی ابھی آپ کر رہے تھے، میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پروٹوکول چیف جسٹس کا دینا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ جب چیف جسٹس کو معزول کیا گیا تو ایم اے کی حکومت تھی اس وقت صوبہ سرحد میں، اور دورانی صاحب اس کے وزیر اعلیٰ تھے، تو چیف جسٹس جب وہاں پہنچے گئے تو ان کو چیف جسٹس کا پروٹوکول دیا گیا۔ تو اب اگر پنجاب حکومت بھی انہیں پروٹوکول دے دے گی تو کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ اصل بات جو یہ ہے، پنجاب حکومت کو کسی تحریک کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، پارٹی کو ہونا چاہیے، پارٹی کا اپنا اور معاملہ ہے، حکومت کا اور معاملہ ہے۔ یہ میں بسات ادب یہ بات ضرور عرض یہ کروں رانا گا۔ صاحب اس پہ رسپونڈ کریں گے دیکھیے، پارٹی اور حکومت اس کے درمیان ایک فاصلہ رہنا چاہیے۔ پارٹی کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، پالیٹکس پارٹی کرتی ہے، حکومت جو ہے اس کی ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور ایک میں اس پہ ذرا رسپانس لے رہا ہوں۔ رانا صاحب، آر یو پریپیئرڈ فار اٹ؟ ہاں بالکل، اس میں دیکھیں جو جس چیز کی نشاندہی کی ہے محترم شامی صاحب نے کہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ جو یہ تحریک ہے یہ اس سے پہلے بھی پوری طرح سے پرامن رہی ہے، اور اب بھی یہ پرامن احتجاج ہوگا، اور اس میں جو پارٹی اور گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریٹو معاملات جو ہیں وہ اس میں کسی طرح سے بھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے شامی صاحب، آپ اگلا پوائنٹ دیکھیے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بڑی احتیاط کی باتیں ہیں، اور ہمیں ایسی مثالیں قائم نہیں کرنی چاہیے جو کہ مستقبل میں ہمارے لیے مشکلات کا باعث ہوں، کیونکہ یہ جو تحریک ہوگی، یہ جو لانگ مارچ ہوگا، یہ پارلیمنٹ تک جائے گی، اس کا اپنا ایک مقصد ہوگا، تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے حکومت کو۔ ایک بات، دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، رانا صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، میرے تو بڑے عزیز دوست ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی جد و جہد ہے، اور بڑا ان کو تو یعنی آپ دیکھیں کہ پرانی حکومت جو ہے اس پر کلنک کا ٹیکہ ہے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، جو بس یعنی وہ آپ کتنا شرمناک معاملہ ہوا، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ آپ دستور کے تابع اپنے معاملات چلائیں۔ اس وقت یہ جو ہماری پنجاب حکومت ہے یا جو مرکز میں حکومت ہے، جو اس کے وزیر اعلیٰ ہے، جو اس کے وزیر اعظم ہے، وہ خود فیصلے کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے، اور پارٹی پریزیڈنٹ کو جو دیکھیے جو وزیر اعلیٰ نہیں ہے، یہ ان اٹ سیلف شامی صاحب ایک پورا ٹاپک ہے، اس کے ہاں یہ ایک ٹاپک ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے جو فیصلے ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے
کہ وہ ایڈمنسٹریٹو معاملات جو ہیں اس طرح طے کریں جس طرح پرائم منسٹر کو یا چیف منسٹر کو طے بالکل صحیح کریں. کہہ رہے ہیں, اس پہ ہم الگ پروگرام کریں گے, لیکن بخاری صاحب ایک چیز مجھے امید ہے کہ آپ نہیں کریں گے. میں نہیں انشاءاللہ کروں گا, انشاءاللہ کروں گا. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس میں ہمیں اپنا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. لیکن ڈیسیجن میکنگ نہیں, دو فیصلے. بات یہ ہے کہ ایک رول ہے ایڈمنسٹریٹو. نہیں, لیکن میں محترم شامی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرنی چاہوں گا کہ آپ جو ڈیموکریٹک کلچر کی بات کر رہے ہیں, جو آپ پولیٹیکل کلچر کی بات کر رہے ہیں, اس میں ہمیشہ جن پارٹیوں کی حکومت ہوتی ہے ان کے تمام معاملات کو جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ اور پارٹی ہی طے کرتی ہے. اس میں وزیر اعلیٰ کوئی اہمیت نہیں سپروائز کرتی ہوتی, ہے, اس میں پرائم منسٹر پالیسی کی کوئی دیتی اہمیت ہے, نہیں ہوتی. ایڈمنسٹریٹو چیزیں طے نہیں کرتی. پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. اور بخاری صاحب پھر مجھے ایڈمنسٹریٹو چیزیں کیبنٹ میں طے ہوتی ہیں, پرائم منسٹر طے کرتا ہے, چیف منسٹر طے کرتا ہے. اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہو رہا. اچھا, اس پہ میں نے کہا نا کہ ایک پورا پروگرام کی گنجائش موجود ہے. بخاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو مینڈیٹ تھا 18 فروری کا, اگر خدا نہ خواستہ آپ کی کولیشن کو ڈینٹ پڑتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مینڈیٹ کے خلاف آپ جائیں گے جو پورے ملک نے آپ کو دیا تھا کہ آپ نے اکٹھے مل کے چلنا ہے؟ کسانہ صاحب, میں آپ کو پوری یقیندانی کرا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان تمام لوگوں کی امیدیں ناکام ہو جائیں گی جو اس کولیشن کے خلاف ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوٹ جائے گی. انشاءاللہ یہ کولیشن چلے گی اور 5 سال تک چلے گی. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے, کیونکہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلنے کا ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے, اور ہماری لیڈر شہید محترمہ نے اس کا آغاز کیا تھا, اور ہم ان کی لیگیسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ریکنسیلیشن کا پروسیس آگے چلے گا, اور ہم ان کی خواہشات کے مطابق ججز کو بھی بحال کریں گے. صرف طریقہ کار کا فرق ہے جس میں. اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ نے گفتگو کی. اور جو ذکار شریف صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں, اور اللہ کرے کہ آپ کو ایک اچھی اسائنمنٹ آئندہ بھی ملے. اور مجھے مستقبل کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ. سجاد بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آپٹمزم کے اوپر ہم اس کو ختم کر رہے ہیں, اور سجاد بخاری صاحب نے جس طرح کہا کہ یہ کولیشن چلے گی اور سب لوگوں کا ایک کنسنسس موجود ہے کہ اس کو چلنا چاہیے, اور کیونکہ مینڈیٹ جو تھا وہ اس کے چلنے کے لیے ہے, اس کے ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو فرائیڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. فرائیڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.